अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। अफगान तालिबान ने एक बार फिर सरहदी खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान की सरहद पर बिला इश्तिहाल फायरिंग की, जिस पर पाक फौज ने फौरी और भरपूर जवाब दिया। पाक फौज के गज़बुल हक ऑपरेशन के तहत दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। जवाब में अफगान चौकियों पर सफ़ेद झंडे लहरा दिए गए। आज ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर हो रहा है, इस हवाले से DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक बड़ी डिटेल्ड प्रेस ब्रीफिंग दी और इस ब्रीफिंग में बताया कि 21 और 22 फरवरी की जो शब है, वो पाकिस्तान की अफवाज ने अफगानिस्तान में कायम फितना अल खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। अफगान रजीम ने उसे बुनियाद बनाकर खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद के 15 सेक्टर्स पर जो है वो फायरिंग की। उन्होंने कहा कि काबुल, पख्तिया, कदहार में पाकिस्तान के अफवाज ने अहदाफ को कामयाबी के साथ जवाब में निशाना बनाया। 53 मकामात पर हमलों का 53 मकामात से ही भरपूर जवाब दिया गया। पाक फ़िज़ाई ने 22 मकामात पर जो है वो फ़ज़ाई हमले किए। 115 इसमें टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और APCs जो हैं वो तालिबान रजीम की वो तबाह हुई हैं। 18 अफगान चौकियों पर पाकिस्तान का कब्जा है और 73 पोस्टें जो है वो उनकी तबाह की जा चुकी हैं और इन जगहों पर दहशतगर्द जो है वो लाशें छोड़कर भाग निकले। अब DG ISPR ने बताया कि ऑपरेशन गज़बुल हक में अब तक 274 अफगान रजीम के जो एहलकार हैं और जो खवारिज हैं वो मारे जा चुके हैं, जबकि 400 जो है वो जख्मी हुए। अब तक उन्होंने ये भी कहा कि हमारे 12 जवानों ने, वतन के बेटों ने जाम शहादत नोश किया है, जबकि एक जो है वो लापता भी है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का ये कहना था कि हमलों से वाज़ेह हो गया है कि अफ़गान रजीम जो है ये प्रॉक्सी के तौर पर जो है वो काम कर रहा है और ये भारत की प्रॉक्सी बने हैं, जबकि इनके नीचे ये जो दहशतगर्द हैं ये प्रॉक्सी बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफ़गान रजीम पर कई बार ये वाज़ेह कर चुका है कि दहशतगर्द या पाकिस्तान, इसमें से किसी एक का उन्हें इंतखाब करना होगा। उन्होंने वादा किया था कि अफ़गान सरजमीन जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल जो है वो नहीं होगी, लेकिन फिर इस पर अमल नहीं किया गया। दूसरी तरफ अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना अरकान के साथ जो जनरल हेड क्वार्टर है वहाँ का दौरा किया, जहाँ अस्करी क़यादत ने उन्हें मौजूदा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है और ये जो झड़पें हो रही हैं इस पर उन्हें ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि फितना अल खवारिज और फितना तालिबान रजीम के जो गठजोड़ और शरपसंद कार्रवाइयों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो अपनाई जाए। अफ़गान तालिबान रजीम और फितना अल खवारिज की पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं ये नाकाबिले कबूल हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी अफ़गान रजीम को अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो समुंदर पार से नहीं आती, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं और तुम्हारी औकात जानते हैं। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, अब हमारी और तुम्हारी खुली जंग है। उनका ये भी कहना था कि आलमी ममालिक नेटो अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला के बाद ये उम्मीद कर रहे थे कि अब अमन होगा, लेकिन तालिबान जो है वो भारत का बगल बच्चा बन गया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का ये कहना था कि अफ़गान तालिबान रजीम ने पाक अफ़गान सरहद पर बिला इश्तिहाल फायरिंग की, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर जो है वो जवाब दिया। मुसल्लह अफवाज ने जनूबी वज़ीरिस्तान के मुकाबले में अफ़गानिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ पर 5 अफ़गान पोस्टों पर कब्जा करके वहाँ पर भी पाकिस्तान का झंडा लहराया। अब ये जो मामला है, अब ये क्या रुख इख्तियार करेगा, इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सूरत हाल है, इन मामला पर आगे क्या हो सकता है और इस सूरत हाल का जो है वो हल क्या निकलता हुआ नज़र आ रहा है, इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान के साबिक सीनियर सिफारतकार जनाब आसिफ दुरानी साहब जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। नुमाइंदा खसूसी भी रह चुके हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। आसिफ दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आसिफ दुरानी साहब, एक तो ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं गुज़िश्ता रात से ये बनी हुई है, आपको ये जो मौजूदा टेंशन है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह और मुहर्रकात जो है वो क्या नजर आते हैं कि क्यों हालात इतने खराब हो गए कि इस नहज पर पहुंच गए? देखिए, ये तो आपके इल्म में है। ये पहले से ही जो है ये लावा पक रहा था। और कल जो है उसका कल्मिनेशन है और लार्ज स्केल पे है, तो इसलिए और फिर ये तालिबान ये प्रिज्यूम कर लिया कि वो बदला लेंगे, क्योंकि उनके ख्याल में जो पाकिस्तान ने जो एयर अटैक्स किए थे इनके हाइडआउट्स पे साथ, तो वो समझ रहे कि ये इसका बदला वो लेंगे। लेकिन उनको ये अ, इस एहसास नहीं है कि ये पाकिस्तान का ये एक्शन एक्चुअली रिएक्शन था जो कि TTP और ISKP वाले कर रहे थे।
اس میں اس فیبرری کے مہینے میں ہی آپ دیکھ لیں جو تقریباً 4 بڑے واقعات ہوئے، ان میں ایک ٹی ٹی پی کا ہاتھ تھا، اور وہ تھے جو کہ افغانستان میں پناہ لیا۔ پھر یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ جو ہے وہ افغانستان میں وہ ہاپ ناپ کرتی ہے۔ آئی ایس کے پی وہاں پہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کی جو لیٹسٹ رپورٹ جو 37 رپورٹ کہلاتی ہے، وہ اس بڑے واضح طریقے سے بتا رہا ہے کہ افغانستان ایک گڑھ ہے، ایک ہب ہے ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا۔ اس میں نمبر 1 جو ہے وہ ٹی ٹی پی ہے، فالوڈ بائی آئی ایس کے پی اینڈ ادر آرگنائزیشنز۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے طالبان کے جھنڈے کے نیچے، وہ ڈینائی کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ایک جو المیہ یہ ہے کہ یہ طالبان جو رجیم ہے وہ ڈینائل موڈ میں ہے، وہ ہر چیز کو کہہ دیں کہ نہیں افغانستان سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی وہ جوتوں سمیت آنکھ میں گھس رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کو یہ اس اب یہ ایک ان کی جو پاکستان کا جو اگر کوئی تھوڑا بہت ٹرسٹ تھا وہ اب یعنی ختم ہو گیا میرے نزدیک۔ تو اس لیے یہ ایک خطرناک صورتحال ہے، اور اس میں ہماری بھی غلطیاں ہیں۔ ہم نے ان کو اننیسسرلی ان کو جو ہے وہ پہنچ دی، ان کو ایکسس دی، اور یہ یہاں پہ اپنی فعالیت یہاں سے کرتے تھے۔ تو اب وہ ہے وہ مانسٹر بن چکا۔ اور یہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ آلریڈی تھا، آپ کو یاد ہوگا جب یہ افغان طالبان امریکہ اور نیٹو کے خلاف لڑ رہے تھے، اس وقت بھی ٹی ٹی پی پاکستان پہ حملے کر رہا تھا، اور اور یہ افغان طالبان جو ہے یہ موجود تھے۔ تو یہ ان کے یہ آپس میں آئیڈیالوجیکل کزنس ہیں، اور ان کی اب جو ہے ٹی ٹی پی یہ سمجھتا ہے کہ اٹس اے پے بیک ٹائم فار دا افغان طالبان، اور جو بھی وہ اقدامات کر رہے ہیں اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ افغان طالبان کی پوری سپورٹ۔ اچھا دوران صاحب، لیکن یہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہم نے اس سے پہلے بھی ایپیسوڈز دیکھی، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ خراب ہوئے، لیکن ابھی آپ کو موجودہ صورتحال میں جو ہے وہ کیا لگتا ہے؟ یہ اتنے تو اس وقت بھی حالات خراب نہیں تھے جب شمالی اتحاد یہاں پر تھا، امریکہ کا اثر و رسوخ تھا، لیکن یہ بڑا غیر معمولی ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں طالبان کے رجیم کے آنے کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ حالات خراب ہو۔ اس فیکٹر کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ نہ بھولیں کہ 20 سال جو ہے وہ افغان بظاہر تو حکومت ہے، لیکن ان کے پیچھے تو امریکنس کھڑے تھے نا۔ سب کچھ جو ہے وہ امریکہ چلا رہا تھا، کرزئی کو بھی امریکہ ہی لایا تھا، اشرف غنی صاحب کو بھی امریکہ لایا تھا، اور وہ ان کا 90% بجٹ تو امریکنس دیتے تھے افغانوں کو۔ تو ان کی ایک چاندی تھی، ان کی عید تھی اس میں، کیونکہ امریکی جو ہے سب کچھ خرچہ برداشت کر رہے تھے، پھر کیجولٹیز بھی ہوں وہ اٹھا رہے تھے طالبان کے ہاتھوں۔ تو یہ جو افغان سو کال جو جمہوری دور کے لوگ ہیں وہ تو بڑے آرام سے تھے، اور اس میں کرپشن بھی بہت زیادہ پنپی۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ 3 لاکھ کے قریب آرمی بنائی انہوں نے، پولیس کو کھڑا کیا، لیکن وہ کیا ہوا؟ ہوں وہ چونکہ کرپشن کی نظر ہو گئے تو لہٰذا جو وار لارڈزم تھا، وہ وار لارڈس کے اپنے لوگ تھے، وہ ایک طرح سے گھوسٹ جو ہے آرمی بن گئی اس کی زیادہ تر، جس کی وجہ سے وہ عین وقت پہ وہ موجود ہی نہیں ہوتے تھے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر ایبسنس فرام ڈیوٹی کی اگر کوئی ریشیو تھا تو وہ افغانستان کی آرمی کا تھا، تو آپ یہ ہوں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی ودن آرمی جو ہے وہ لوگ دل کے ساتھ نہیں لڑتے تھے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ آرمی بالکل میلٹ ڈاؤن ہو گئی جب طالبان کا اچھا امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، اور وہ آہستہ آہستہ پروونسز سے انہوں نے شروع کیا، پروونسز فال کرنے لگے، اور کابل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بغیر گولی چلائے طالبان قابض ہو گئے۔ یہ ہے جی ایک اس کی افسوسناک کہانی۔ افغانستان میں جو ایکسٹرنل فیکٹر ہے وہ اس وقت تک کامیاب رہتا ہے جب تک وہ ان کو جو ہے مالی طور پہ خوش رکھے، ان کی جیبیں ہوں بھری رہیں۔
اور اس کے بعد پھر اگر وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ آپس میں لڑنے بھی لگتے ہیں، اور پھر بہت کچھ ہونے لگتا ہے آپ کے سامنے۔ اچھا، دوران صاحب کچھ ڈپلومیسی کے لیے بھی جو ہے وہ کوششیں ہو رہی ہیں، تھرو جو ہے وہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو ان کی اپنی طرف سے بھی جو ہے وہ کہا گیا کہ وہ بات چیت جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، کچھ ہمارے دوست ممالک بھی جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ سٹیٹمنٹس آئی ہیں، لیکن اس چیز کو کس طرح سے انشور کیا جا سکتا ہے کہ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد اگر بات چیت ہوتی ہے تو پھر پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو معاملات ہیں ان کا کوئی مستقل حل نکلے، ہمارے جو تحفظات ہیں ان کو مستقل طور پر جو ہے وہ ایڈریس کیا جا سکے؟ تو آپ کو کچھ اس طرح کا حل جو ہے وہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، مذاکرات یا ڈپلومیسی کی تو گنجائش ہر وقت رہتی ہے، شرط یہ ہے کہ جو انٹرلوکیٹرز ہیں ان کے پولیٹیکل ول ہو، اور وہ ریڈی ہوں کمپرومائز کے لیے، یا صلح کے لیے، اور تو اس لیے وہ کوئی دے کین ایوالو ماڈرس ویونڈا ہے۔ لیکن اس وقت مجھے یہ لگ رہا ہے، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ طالبان رجیم جو ہے ڈینائل موڈ میں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں گویا وہ اس وقت جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر چیز جو ہے آرام دہ ہے ان کے لیے۔ جو عوام کی جو بہبود ہے وہ معنی نہیں رکھتی۔ وہ یہ ہوں، سمجھتے ہیں کہ اچھا، اگر یہ لوگ غریب ہیں تو اللہ کی مرضی سے ہیں، وہ اگر بھوک سے مر جائیں گے تو اللہ کی مرضی سے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ذمہ داری بالکل نہیں ہے۔ یہ میں ہوں، آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا، تو اس لیے آپ یہ متاسفانہ یہ وہ ایسے ایک رجیم ہے جس کے اندر عوام کا دخل نہیں۔ آپ یہ دیکھیں نہیں کتنا بڑا المیہ کہ 50% جو پاپولیشن ہے وہ عورتوں کی ہے، ان کا تو وہ جی، سرے سے انسان ہی نہیں سمجھا۔ تو آپ سو مچ سو جہالت کی انتہا ہے کہ خواتین آتھر کی کتابیں بین کر دی گئی ہیں اس ملک میں۔ یعنی ہوں، ہم 21ویں صدی میں یہ باتیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ یہ ایک ایبریشن ہے میرے خیال میں افغانستان کی ہسٹری میں، اور اس میں ہمارا بھی قصور ہے۔ اور میرے خیال میں لیسن لرن یہ ہونا چاہیے کہ لیو افغانستان ٹو اٹس اون ڈیوائسز، اور ہوں۔ لوگ جو ہیں افغان لوگ چاہے وہ اپنا دوسرے کا سر پھاڑ دیں، لیکن ان کے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ فیورٹ پلے کرنے کی ضرورت ہے۔ رائٹ، اور دوران صاحب لاسٹلی جو ہے وہ اگر کوئی ایسی بات چیت ہوتی ہے یا سیز فائر کا امکان آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو کس طرح سے انشور کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی بات ہو تو جو طالبان رجیم ہے وہ اس بات کا پابند بھی رہے اور ٹی ٹی پی کو اس بات کی اجازت بھی نہ دی جائے کہ وہ پاکستان میں آ کر اس طرح سے دہشت گردی کی کارروائیاں کریں؟ دیکھیے مجھے تو نہیں لگتا، لیکن اگر پاکستان کی شرائط ہیں کہ اس کو پاکستان کے جو وہ ہیں خدشات، ان کو اگر ایڈریس کر دیا جاتا ہے تو پھر تو مسئلہ نہیں رہتا۔ اور اگر اس کے لیے ہوں، یہ کہ وہ آپ کو آن گراؤنڈ جو ہے ہر چیز پتہ چل جائے گی کہ اس پہ کتنا عمل کیا جا رہا ہے، اور اچھا، اس سے جو ہے رزلٹ بھی سامنے واضح ہو جائیں گے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا، کیونکہ جس جو روش طالبان رجیم کی ہے، وہ جی، اپنے آپ آپ یہ سمجھیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک دوستانہ رویہ اختیار کر لیں گے تو وہ ان کی سبکی ہوگی۔ تو میں نے ان کو اچھا، فرینڈلی رویہ جو ہے اس معاملے میں نہیں رہا۔ ہاں، وہ بات بڑے نرم لہجے میں کریں گے، لیکن ان کا جو مطمع نظر ہے وہ اب جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہوں، دیتے، اور یہی وجہ ہے اچھا، کہ ٹی ٹی پی کو شے ملتی رہی۔ ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ افغانستان میں ہے، موسٹلی کابل میں ہے، ہوں، اور وہ اپنے جو بھی سازشیں جو کرتے ہیں وہ فری ہینڈ ہے۔ اسی طرح ٹی ٹی پی کے کیڈرز جو ہیں وہ کھل کے پھرتے ہیں اسلحہ کے ساتھ، جبکہ افغانستان میں اور کوئی جو ہے ایک چاقو بھی لے کے نہیں پھر سکتا، لیکن ٹی ٹی پی جی، کے لوگ اسلحے کے ساتھ پھرتے ہیں۔ ان کے پاس اس کا جواز نامہ بھی ہے، وہ لائسنس بھی ان کو انہوں نے ایشو کیا۔ یہ ایک ہوں، اور پھر یہ جو خاص کر گریٹر پکتیا ریجن ہے،
ये जो इनके जेर असर है हक्कानी के, वहां पे जी। जुमे की मस्जिदों में चंदा इकट्ठा होता है सो कॉल्ड जहाद के नाम पे, कि टीटीपी जो है पाकिस्तान में जहाद कर। ये हमारे लिए एक बायस आप समझे परेशानी है और निगरानी है। ये हम अब एक तरह से ठीक। ये टीटीपी के साथ ऐसे अफगान तालिबान के साथ ऐसे आइडेंटिफाई हम्म। हो गए हैं कि अब वो हमारे लिए एक ताना बन गए। जी। ठीक है। राइट, राइट। बहुत शुक्रिया। आप आसिफ दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। एक प्रोग्राम में जो है वो एक अभी एक ब्रेक लेते, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस वक्त जो सूरत हाल है, ये एक ऑन गोइंग सिचुएशन है, और जो अभी तक हुआ है उस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तजज़ियाकार हैं। उनसे इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारिस नवाज साहब, सबसे पहले तो ये जो मौजूदा हालात हैं और वेस्टर्न बॉर्डर की डायनामिक्स आप अच्छी तरह से समझते हैं, वहाँ पर आपको इस सिचुएशन कि यहाँ तक एस्केलेट होने में, इस नहज पर पहुंचने में, इसके पीछे आपको सबसे बड़ी वजह जो है वो क्या नजर आती है? क्यों हालात जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ऐसे हो गए? देखिए, बात यह है कि भारत को मार्के हक में जिस पूरी तरह शिकस्त हुई है, उसका गरूर जो है वो खाक पे मिल गया है। मुंह काला हो गया, नरेंद्र मोदी की जगह मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, और ये अभी तक अपने वो जख्म भूल ही चुके हैं। और जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इनको हर दफा दलील और रुस्वा किया है, कभी उन्होंने 80 दफा कहा कि जी मैंने जंग बंदी कराई और इंडिया ने मेरे जाके रिक्वेस्ट की थी। फिर जहाज उन्होंने कहा जी पहले 8 की बात थी, फिर 11 तक चले गए जी हमने इनकी जहाज गिराए हैं। तो ये चीजें जो हैं ये इनको दिमक की तरह खा रही हैं। आप इनके बाद ये अपनी फौज से तो कुछ कर नहीं सकते। इनकी ना फौज लड़ाका है, ना इनके कमांडर को कुछ समझ है। कमांडर में इनके और सिविल गवर्नमेंट के अंदर भी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने इनको हर डिपार्टमेंट में चार निश्चित किया, इनमें साइबर वॉरफेयर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एयरफोर्स ने, ग्राउंड ने, फिर उसके बाद हमने हम्म। इनके मिसाइल टेक्नोलॉजी में इनका इनका वो हाल किया कि ये याद रखेंगे। अब इन्होंने जो है ना ये फितरत हिंदुस्तान, फितरत ख्वारिज को ये अपनी प्रॉक्सीज के तौर पे यूज करना शुरू किया। पैसे की लालच दी, उनको सबज बाग दिखाए। उसके बाद आपको याद होगा लास्ट टाइम अक्टूबर में जब इनका फॉरेन मिनिस्टर इंडिया गया था, वो बैठा हुआ था, तो पता नहीं उन्होंने क्या उसको कहा कि उन्होंने पाकिस्तान की कुछ पोस्टों के ऊपर अटैक रात को जी। बिलास्टाल फायरिंग की और अटैक किया। हमने बदले में 32 पोस्टें इनकी कैप्चर कर ली। उसके बाद इनके काफी हमने टैंकों का, गन्स का नुकसान पहुंचाया। इनके काफी खारजी दहशत मार दिए हमने इनके। सुबह के वक्त फिर हमने एयर स्ट्राइक भी की इनके, याद होगा आपको, गुलबादर के लिए में नगर जी। में जी। ये 70-80 में वहां पर इनके दहशत मारे। इन्होंने सुबह सफेद झंडे की रेस कर दिए, और फिर आपको पता है कि किस तरीके से चीज पर हुई। अब ये दोबारा इनको यही नजर आ रहा है कि एक ही हल है कि वेस्टर्न बॉर्डर से करो, हम अपनी इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तान से लड़ाई करते रहे। और अभी आपके सामने नरेंद्र मोदी इस दफा अभी इजराइल में बैठा हुआ है, वहां इधर प्राइम मिनिस्टर से गठजोड़ की है। दोनों ने अनाउंस किया कि हम अफगानिस्तान को बड़ा सपोर्ट करेंगे। हम्म। अफगानिस्तान में बड़ा टेररिज्म हो रहा है, उसको बड़ी तकलीफ हो रही है। लुक एट इट, आई मीन एक मुल्क हब ऑफ टेररिज्म है, और ये कह रहे हैं अफगानिस्तान को के ऊपर टेररिज्म हो। इमेजिन करें, और वो नेबरिंग कंट्री से हो रहे हैं। और उसके बाद कि हम बड़ी मिलिट्री सपोर्ट देंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, हम जिस तरह से हाँ। काम करेंगे, उनको सबक बात दिखा रहे हैं। ये जैसे ये इन्होंने ईरान को डिच किया था, इसी तरह ये अफगानिस्तान को भी डिच करेंगे। ठीक। दे डोंट रियलाइज। बात ये अफगान तालिबान, क्योंकि इनको पैसा चाहिए, उजरती कातिल हैं, हम्म। इलीजिटिमेट गवर्नमेंट है वहां पर, इनको अफगान अवाम की कोई फिक्र नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है उससे। इसलिए इन्होंने उनकी बातों में आके ये अब ये इस तरह से हरकतें कर रहे हैं। और अभी आज जो मार पड़ी है इनको, डीजीआईएसपी ने आपके सामने एक एक फैक्ट एंड फिगर रखा है कि किस तरीके से इन्होंने कितनी जगह से अटैक किया, हमने इनका क्या हाल किया। 150 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, गन उड़ा दी। हम्म। 274 इनके जो हैं वो दहशतगर्द मारे गए, 400 के करीब जख्मी हुए। और अभी भी ये हमने बड़ी मॉडरेट आपको नंबर दिए हैं, हो सकता है ज्यादा ही होंगे इससे ज्यादा। ये उन्होंने कहा, फिर उन्होंने ये कहा कि आप अफगानिस्तान को चूज कर रहे हैं,
یا تو وہ ساری ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو افغانستان میں ان سے دوستی کر لیں یا پاکستان سے دوستی کر لیں. اینڈ وی نو آر کیپیبلٹی اینڈ کیپیسٹی. اور ہم نے دکھا دیا کل کہ جس طرح ہم نے ان کو 50 رپلائی کیا ہے تو یہ اب ان کو سمجھ آ رہی ہے. اور اب ان کو اور مار پڑے گی. اب دیکھیں گے دن کے بعد یہ سبھی جھنڈے کھڑے کریں گے جی اور سعودی کو قطر کو یا ترکی کو یہ کانٹیکٹ کریں گے جا کے. دین ول سی واٹ وی ہیو ٹو ڈو. ٹھیک ہے، لیکن اس میں حافظ نواز صاحب جو مین مسئلہ ہے وہ تو دہشت گردی کا اور ان دہشت گرد گروپس کا ہے. ان کا سر کیا کیا جائے تاکہ اس چیز کا کوئی مستقل جو ہے وہ حل نکلے؟ دیکھیں جب لاسٹ ٹائم 2 میں اگریمنٹ ہوا تو امریکن نے ان سے اگریمنٹ کیا اور وہ چھوڑ کے چلے گئے. They did not bother. Nobody کوئی انہوں نے مانیٹرنگ میکنزم نہیں بنایا. اب ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر اس دفعہ بات ہوگی تو میری یہ افغان طالبان ان کو ان رائٹنگ لکھ کے دیں گے کہ ہم یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ہم پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. نمبر 1. نمبر 2, اس کو کاؤنٹر سائن کریں گے میڈیٹر جو بھی وہاں پر ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ ہوتے ہیں. نمبر 3, ہم بارڈر مینجمنٹ ایک میکنزم بنائیں گے. وہ لوگ وہ آ کے اس کو مانیٹرنگ کریں گے کہ یہ اس کو آبزرو بھی کریں گے نہیں کریں. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے اور اگر دوبارہ وائلیٹ کریں گے دین یو اگین آپشن وی ول سارٹ دیم آؤٹ. اٹس ویری سمپل. اور ساتھ ابھی جو سہولت کاری جو ہو رہی ہے ہمارے ملک کے اندر سے جہاں جہاں یہ بلوچستان میں 216 ہم نے جو مارے ہیں ان کو کسی نے تو ٹھہرایا ہوگا, کسی نے ان کو رات کو شیلٹر بھی دیا ہوگا, کسی نے کھانا بھی کھلایا ہوگا, ریکانیسنس کرائی ہوگی. ان کو ہم پکڑیں تاکہ آئی ذریعے ختم کر. جی دیٹ از مور امپورٹنٹ. اور تھرڈ یہ کہ اس وقت افغان عوام کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ پاکستان نے جو اٹیک کی اس میں بیسیکلی دیکھیں نا وہاں پر ایک پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ نہیں ہے, نہ وہاں پر یہ ایتھنک بیلنس ہے, وہاں پر نہ ہزارہ ہیں نہ تاجکس ہیں نہ ازبیکس ہیں نہ کوئی اور قوم. صرف پشتونوں نے آگے جو الیکشن کرانے کے لیے آئے تھے وہ قبضہ کر کے بیٹھ کر افغانستان کی فیٹ کا جو ہے وہ ڈیسیژن لے رہے ہیں. ان کو کھڑا ہونا چاہیے. یہ وہاں پر بہت دنیا ان کے خلاف ہے, ایون طالبان کے اندر بھی ان کے خلاف ہے. آپ کا جو نگرا یہ جو قندھار گروپ ہے ملا یعقوب اینڈ کمپنی دے آر آلسو ناٹ ہیپی ود دیم. تو اگر یہ اور عوام کھڑے ہوتے ہیں تو یہ تو 2 منٹ بھاگ کے ٹیز بھاگ جائیں گے. اور پھر ایک اچھی گورنمنٹ لائن جو عوام کی مرضی کی ہو, ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو, اس کو عوام کی فکر ہو, عوام کے لیے کام کرے, دنیا سے سفارتی تعلقات قائم کرے اور پھر ریکنسٹرکشن افغانستان کی کرے, خواتین کے حقوق کی بات کرے, ایجوکیشن کی بات کرے, ہیلتھ کی بات کرے, نوکریوں کی بات کرے, کاروبار کی بات کرے, بچوں کی تعلیم کی بات کرے. دیٹ از واٹ از نیڈیڈ. پھر اس خطے میں امن ہوگا, پھر اس رقم کی بہت بڑی ترقی کی راہ کھل جائیں گی. آپ سوچیں اگر افغانستان میں امن ہو جائے تو سینٹرل ایشیا افغانستان کے تھرو بلوچستان, گوادر پورٹ اور دنیا کی منڈی اویلیبل ہے, مڈل ایسٹ اور اس کے بعد افریقہ کی جہاں یہ سارا رشیا کے تھرو سامان جائے اور کاشکر سے چائنا کا سامان بھی جائے. پاکستان کو کتنا بڑا اکنامک جم ملے گا. یہ ایکچولی ہونا چاہیے جو ابھی یہ موقع ہے افغان عوام کے لیے کہ وہ اپنی ترقی کے لیے کھڑے ہو. اچھا, تو حافظ نواز صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لانگ ٹرم اس کا سولوشن ہے وہ اس کا رجیم چینج ہی ہے افغانستان میں. ایبسولوٹلی ریموول آف طالبان بائی افغان پیپل. آپ افغان پیپل نے بڑا سفر کیا ہے رشیا کے وقت میں, امریکہ کے وقت میں, ایون 4 سال سے پھر سفر کر رہے ہیں. کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. جس کو چاہتے ہیں مار دیتے ہیں, جس کو چاہے پکڑ لیتے ہیں. ادھر سے نارتھر لینڈ سے بھی تعلق نہیں ہے, وہاں بھی کنٹرول نہیں ہے. تو جب ساری قومیتیں آئیں گی حکومت کے اندر تو وہ پھر بہتر طریقے سے پراپر کنٹرول کر کے افغانستان میں حکومت کریں گے اور اپنے نیبر سے تعلقات اچھے کریں گے جو کہ اکنامک ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو دہشت گرد گروپس یا تنظیمیں بیٹھی ہیں, صرف ٹی ٹی پی نہیں, ابھی تو بے تحاشا تنظیمیں ہیں وہاں پر, ان کا مستقل سلوشن جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں اس میں رحمان بات یہ ہے کہ اگر ایک اچھی عوام کی حکومت مردی کی آ جاتی ہے تو ان کے لیے کوئی جگہ نہیں یہاں پر ہو. ادھر سے یہ حکومت ان کو بھگائے گی, مارے گی. یہ پاکستانی جو طالبان ہیں یہ پاکستان کے اندر آئے گی, یہاں ہم ان کو ماریں گے, سینڈوچ ہوں گے اور اپنی موت خود مریں گے. آپ دیکھیں زیادہ تر تو یہ ہتھیار ڈال دیں گے, پاکستانی آئین کا ان کو مانیں گے, اور جو کم جرائم میں ملوث ہوں گے ان کو تو ریاست معاف بھی کر سکتی ہے. لیکن جو اے پیز کے بچوں کے ساتھ جس طرح جو شہید کیے ہیں ان کے لوگوں کے ان کے پیرنٹس ان کو معاف کر سکیں گے, وہ ایک علیحدہ سلسلہ ہوگا.
بٹ یہ میں بتا دوں آدھے سے زیادہ جو ہوں گے ہتھیار ڈال کے وہ پاکستان کے کو مانیں گے اور واپس آ جائیں گے. اینڈ دیٹ از واٹ از دا ریسیپی فار پاکستان اور یہ افغانستان کے لیے. ٹھیک ہے، رائٹ. بہت شکریہ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت جو معاملات ہیں سرحد پر، جو جس طرح سے سچویشن ہے، اس پر بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شیخ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، تحریک انصاف کیونکہ آپ پارٹی کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں، بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی، کس طرح سے دیکھتی ہے اس ساری صورتحال کو، یہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان گزشتہ رات سے ایک سچویشن بارڈر پر ہم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا کہ دو پڑوسی ممالک جو ہیں وہ آپس میں کسی بھی کانفلکٹ کا حصہ بنے، مگر اس میں ذمہ داری جو ہے وہ دونوں ہی ممالک کے اوپر برابر کی آن پڑتی ہے کہ انہیں اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے کہ ان کے ملک سے پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی دہشت یا ان کا ملک دہشت گردوں کی آماج گاہ نہ بنے جو استعمال ہو پاکستان کے خلاف. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان صاحب کی بڑی واضح پالیسی رہی ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے. ابھی وہ جیل سے پیغام بھیجتے رہے ہیں کہ ہم نے اتنے سال ان کو لک آفٹر کیا ہے. کے پی اسمبلی کو حکم دیا گیا، کے پی کی حکومت کو، سہیل آفریدی کو اور پچھلے وزیر اعلیٰ کو، کہ آپ ریزولوشنز پاس کریں اور فیڈرل گورنمنٹ کو انگیج کریں اس معاملے پہ کہ کسی ایک طریقے سے ان کی ڈگنیٹی کو جو ہے وہ بحال رکھتے ہوئے یہ سارا پروسیس کیا جائے. تو اس میں تو بڑی کلیئر رہی صورتحال. مگر اب دوسری طرف یہ ہے کہ جب پاکستان کی اپنی مائیں، پاکستان کے بچے، پاکستان کے بزرگ، پاکستان کے شہری، پاکستان کی سیکورٹی فورسز، پولیس جو ہے وہ افغانستان کو بطور آماج کا استعمال کرنے والے دہشت گردوں سے محفوظ نہ رہے، اور پھر جو ہے آئے روز یہاں دھماکے بھی ہو رہے ہیں، آئے روز ان کی طرف سے بندے بھی آ رہے ہیں، تو کب تک کوئی پڑوسی کسی دوسرے کا وہ کر سکتا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیز جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ انگیجمنٹ سے اور گفتگو سے حل ہو جاتی ہے اور افغانستان جو ہے پاکستان کی ٹیریٹری اور اس کے بارڈر کا احترام کرتا، تو یہ سب سے ہی مناسب بات تھا، اس سے بہتر کچھ بھی نہیں تھا. مگر جب جنگ مسلط ہوتی ہے اور جنگ بار بار آپ کے شہریوں کا نقصان ہوتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑا واضح بتایا ہے ہمیشہ کہ وہ غازیوں اور شہیدوں کا احترام کرنے والی، ان کو خراج عقیدت سلام عقیدت پیش کرنے والی جماعت ہے. عمران خان صاحب نے بھی ہمیشہ اپنے جوانوں اور اپنے شہیدوں کو سلام عقیدت پیش کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان جوانوں کے ساتھ ہے جو بارڈر پہ اس ملک کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے دن رات اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو بھی محفوظ رکھے، اور ہمارے وہ جوان جو آپ کی میری حفاظت کے لیے وہاں پہ دن رات کھڑے اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں، ان کی حفاظت کریں. اچھا شیخ صاحب، اب خیبر پختونخوا جہاں پر تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہ دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے. جو واقعات ہم نے دیکھے، چاہے وہ پولیس پر حملے تھے، سیکیورٹی فورسز پر تھے، ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوئے. بیس ان دہشت گردوں کی جو ہے وہ افغانستان میں ہے، جو کہ نیبرہڈ کے اندر ہے. یہ جو دہشت گردی والا لنک ہے، یہ خیبر پختونخوا اور افغانستان کے درمیان جو سرحد ہے اس سے کس طرح سے جڑا ہے، اور اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ خیبر پختونخوا تو وکٹم ہے نا جی، اور کیونکہ سارا بارڈر خیبر پختونخوا کے ساتھ ہے افغانستان کا، تو سب سے پہلے شکار بھی یہی ہوتے ہیں، زیادہ دھماکے بھی یہی ہوتے ہیں. ابھی بھی سیکورٹی فورسز اور سویلینز کی جو پچھلے 1.5-2 ہفتوں میں کیجولٹیز ہے، وہ میجورٹی سب کی سب جو ہے وہ کے پی کے اندر ہے. اور دیکھیں اب لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی مسلمان ممالک ہیں، ان کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے، بٹ پیپل شوڈ ناٹ اگنور دا فیکٹ کہ اس مسلمان ملک کے لوگوں کو کئی سال تک پاکستان نے پناہ دی، روس کے اگینسٹ، پھر طالبان کے اگینسٹ، اور ان کو بالکل شہریوں کا سا درجہ دے کے کئی سال یہاں پہ وہ کیا.
اور اب ایٹ لیسٹ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ جب ایک اسٹیبل گورنمنٹ وہاں پہ بن جاتی ہے تو کم از کم وہ گورنمنٹ استعمال نہیں ہونی چاہیے پاکستان کے شہریوں کے جان و مال کے نقصان کا باعث بننے کے لیے. تو بالکل جو خیبر پختونخوا میں لوگ موجود ہیں، جب میں خیبر پختونخوا میں موجود تھا تو تب میری جب سے لوگوں سے بات ہوئی تو وہ بالکل انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یہ کتابی باتیں اور یہ لوگ کیا لکھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. آپ جو بیچارے وکٹم ہیں، جس ماں کا بیٹا گیا ہے، جس باپ کا بیٹا گیا ہے، جس کا بھائی گیا ہے، جو بہن نے اپنا بھائی کھو دیا ہے، کوئی یتیم ہو گیا، آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے کیا جذبات ہیں. اور آپ کب تک خود ون سائڈڈ اسٹینڈ شو کر سکتے ہیں؟ اگلے آپ کے بچوں کو مار رہے ہیں، اگلے آپ کے پولیس کے سپاہیوں کو مار رہے ہیں، اگلے آپ کے فوجیوں کو مار رہے ہیں، اگلے ہندوستان کی پراکسی بن کے ان کے ساتھ. اور یہ ابھی سے نہیں ہے، بڑا عرصہ سے ہے. خان صاحب نے تو ہمیشہ بڑی پازیٹیو بات کی کہ اس معاملے کو ڈائلاگ سے حل ہونا چاہیے، ڈائلاگ سے حل ہونا چاہیے. اور اب اگلوں کو سمجھ ہی نہ آئے تو جب وہ جنگ مسلط ہو جائے تو پھر وہ جنگیں جو ہے وہ لڑنی پڑتی ہیں. میں سمجھتا ہوں دہشت گردی تو روکنا ریاست کا کام ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سہیل آفریدی صاحب کا بھی بیان آیا کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ بالکل اپنی جو ہے وہ بڑی اچھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی اس حوالے سے کہ وہ اپنی جی سرحدوں پہ اور سرحدی محافظوں کے لیے بالکل وہ ہے. ٹھیک ہے. اور شیخ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے لانگ ٹرم سلوشن جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے ان دہشت گرد گروپوں کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، اور یہی کہ دہشت گردی پر کہیں نہ کہیں تو فل سٹاپ جو ہے وہ اب لگنا ہے. تو یہ آپ کے خیال میں افغانستان کے ساتھ اگر کوئی بات چیت ہوتی ہے، کوئی مذاکرات ہوتے ہیں، تو اس کے بعد کس طرح سے انشور کیا جا سکتا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بھی دور میں جب یہ سارا ٹرانزیکشن ہوا تو ہماری حکومت کی طرف سے اور اداروں کی طرف سے لوگ وہاں جاتے رہے اور ایک ہی گارنٹی ہمیشہ مانگتے ہیں کہ بھائی پاکستان کے اندر جو ہے تم لوگوں کی طرف سے یا تم لوگوں کی زمین جو ہے کسی شرارت کے لیے نہیں استعمال ہونی چاہیے. پاکستان کو تو یہی ہے نا. اور وہاں سے افغانستان سے کیا نکل رہا ہے، وہ کون سی ایسی امپورٹ ہے جو پاکستان افغانستان سے کر رہا ہے، ہر چیز ادھر سے جاتی ہے. اچھا. تو ہمیں تو صرف یہی جو بھی حکومت آتی ہے اس سے وہاں یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ مہربانی کریں، آپ کی زمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. اب میں الجزیرہ پہ پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے بات چیت کے حوالے سے بات کی ہے کہ معاملہ بات چیت سے ریزالو ہونا چاہیے. تو اگر کوئی ملک جو ہے وہ اس میں آتے ہیں اور مسلم ممالک اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دے شوڈ بی دی گارنٹور کہ مستقبل میں ٹھیک. پاکستانی شہریوں کی زندگی جو ہے وہ کسی خطرے میں نہیں ہوگی اس بات کے باعث کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو. تو جو بھی اس بات چیت میں اگر کوئی بات چیت کا سلسلہ چلتا ہے، ابھی تک تو بات ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہے، یہ تو سرکار جانے اور کا کام جانے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں اچھا. اگر بات چیت ہوتی ہے تو پھر جو گارنٹور ہوں وہ اس بات کی گارنٹی لیں کہ آئندہ سے پاکستانی شہری جو ہے ان کی جانوں کو افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. دہشت گردی کو وہ اپنے ٹھیک ہے. بارڈرز پہ ٹھیک. خود دے شوڈ لک آفٹر اور ان کو خود خیال کرنا چاہیے کہ چیزیں جو ہے ہماری رائٹ. طرف نہ ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ شیخ صاحب، تھینک یو سو مچ. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.